यसुताई भी संभल गया। हाथ में पकड़े तीर उसने वापस तरकश में डाल दिए और कमान उसने कंधे से लटका ली। शायद उसने भी उन चारों से निमटने के लिए कोई और तरीका अपनाने का फैसला कर लिया था। उसके साथ ही उसने तलवार और ढाल संभाल ली। उनके करीब आकर यसुताई ने अपना घोड़ा शाहराह से नीचे उतारा और पहलू तही करके बच निकलने की कोशिश की, लेकिन वो भी काइयां थे, लिहाजा वो भी नशेब से निकलकर अपने घोड़ों पर सवार हुए। जूं ही यसुताई उनके पास से गुजरकर शाहराह पर चढ़ा, वो चारों अपने घोड़े दौड़ाते तेजी से उसके ताक़ुब में शिकार के तालिब रीछ की तरह लग गए। अपने घोड़े पर बैठे ही बैठे यसुताई ने लबों को हरकत दी और कहा, ऐ अल्लाह, मैं तेरा हकीर और आजिज बंदा तेरे हुजूर दुआगो हूं। मैं नहीफ और कुचला हुआ और पिसा हुआ इंसान तुझसे मदद तलब करता हूं। ऐ खुदावंद, ऐ मेरे रब, तेरा नाम कैसा बुजुर्ग है। आसमान तेरा जलाल और ये जमीन और फजाएं तेरी दस्तकारी की मजहर हैं। तू ही मेरी हिम्मतों की चट्टान और तू ही मेरी कुव्वतों का बुर्ज है। तेरी जाते बारी का वजूद कोई वाहमा नहीं है और तेरा ये जहाने हस्तबूद कोई इत्तेफाकी तख्लीक नहीं है। मेरे रब, इन परेशान लम्हों के फरोग के अंदर मुझे एक बर्क़ आतिफ और मेरे उदू के लिए इक़्तिदार व अक़ायद के अंदर मुझे एक सोज़े पहम बनाकर उभार दे। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे आगे बदल करने वाले के खमो पेच सीधे कर दूं, इनके दामे और हाम को खोल दूं और उन्हें अपने सामने ज़ेर करके रख दूं। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे दुश्मनों के सामने मुझे कामयाब व फाजमंद रखना। मैं तेरे ही बारबरकत और मुक़द्दस नाम से इनके खिलाफ अपनी सही की इब्तिदा करने लगा हूँ। यसुताई ने अपनी दुआ ख़त्म की, फिर उसने अपने घोड़े की गर्दन थपथपाई और बड़े मोहब्बत और नरमी से कहा, मजबूत हो जा और हौसला रख, तेरे मेरे इम्तिहान की घड़ी शुरू होने ही वाली है। इसके साथ ही उसने बाग खींचकर घोड़े की रफ्तार कम कर दी। जब ताक़ुब करने वाले चारों सवार यसुताई के करीब आ गए तो उसने बर्क़ के कौंदे की सी तेजी से अपने घोड़े को मोड़ा, जोर से अल्लाह अकबर का नारा लगाया। अपनी फतहमंदी का नारा उसने इस जोर से बुलंद किया, फिर कहर के सैलाब धाड़ते दरिंदों, गरजते लम्हों और मौत के साए की तरह उन पर हमलावर हो गया। उसके हमले का अंदाज ऐसा था जैसे उसकी हड्डियों में बेकरारी भर गई हो और उसके बातिन के शरार किसी आतिश फशां की तरह फट कर आया हो गए हों। वो अपने पूरे कहर और हलाकत खेजी के साथ उन पर झपटा था। ऐसे ही गोया उसके हमलों से बयाबान में पानी और दश्त में नदियां फूट पड़ेंगी। उसकी आंखों में उस लम्हे कहरे शदीद और अंदाज में एक बोदो बुलंदी आया थी। अपने इस तूफानी हमले में यसुताई ने 4 में से 2 को हलाक करके रख दिया, जबकि बाकी 2 दाएं जानिब हटकर और पहलू तही करके अपनी जानें बचा सके। 2 का खातिमा करके यसुताई ने बाकी 2 को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ मक्कारों की औलादो, ऐ बदकिरदारो बदनस्ल के बदकिरदार फर्जंदो, इन वीरानों के अंदर मैं तुम्हारी कुव्वत को ठीकरे की तरह खुश्क और कुम्हार के बर्तन की तरह चकनाचूर करके रख दूंगा। तुम्हारी बेवक्ती के सैलाब को, तुम्हारी पुश्त दर पुश्त शरारत को मैं आग का ईंधन बनाकर रख दूंगा। इन दश्तदारों के अंदर मैं यसुताई तुम्हारी हवस का दरवाजा तोड़ दूंगा। यसुताई की इस गुफ्तगू के जवाब में वो दोनों उस भेड़ की तरह खामोश थे जो अपने बाल कतरने वाले के सामने चुप सादे खड़ी रहती है। उन दोनों की हालत उन तयूर जैसी हो रही थी जो अपने आशियानों से भटक कर अजनबियत का शिकार हो जाते हैं। ऐसा लगता था वो अपने मुंह में जबान ही ना रखते हों, और अगर रखते हों तो उनके तालू से चिपक गई हो। यसुताई ने अब अपने सामने लेटे हुए बेताम को जमीन पर लुढ़का दिया और फिर उसने अपने घोड़े को उन दोनों की तरफ एड़ लगाते हुए कहा, ऐ अपने ज़मीर और अपनी सच्चाई को फरोख्त करने वालों संभलो, मैं तुम्हें अपना हदफ बनाने जा रहा हूं। कबल इसके कि वो कोई जवाब देते, यसुताई ने उन पर हमला कर दिया। वो उसके हमलों के तहत ऐसे बदहवास हुए कि जारहाना इक़दाम तो बहुत दूर की बात है, वो मुकम्मल तौर पर अपने लिए दिफाई सूरत भी इख्तियार न कर सके, और गजब की हालत में यसुताई ने उन दोनों को काट कर रख दिया। फिर यसुताई ने मरने वालों के घोड़ों को एक दूसरे से बांध दिया। चारों की लाशें उसने शाहराह से नीचे एक गहरी खाई में फेंक दी। इसके बाद वो बैताम के पास आया और पूछा, ऐ बैताम, क्या तूने इन मरने वालों को पहचाना? बैताम ने कहा, हाँ, मैं इन्हें जानता हूं। इनमें से 2 एहसान के बेटे और 2 उनके दोस्त थे। यसुताई ने मुतमईन अंदाज में कहा, चलो, एहसान के बेटों का तो खातिमा हुआ, अब खुद उसकी बारी है। फिर उसने बैताम को उठाकर अपने घोड़े पर डाला और खुद भी उस पर सवार होकर वहां से निकल गया। यसुताई इस रफ्तार से रुक रुक कर और ठहर ठहर कर सफर करता रहा कि वो अपने सामने मरने वालों के घोड़ों को हाँकता हुआ
عشاء کے بعد قراقرم شہر میں داخل ہوا۔ وہ سیدھا تموجو کے گھر پر آیا اور دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد جب تموجو باہر نکلا تو اس نے حیرت سے پوچھا، یسوتائی بیٹے، تم اس وقت کہاں سے لوٹ رہے ہو؟ اور یہ اپنے آگے تم نے کسے بٹھا رکھا ہے؟ یسوتائی نیچے اترا۔ تھوڑی دیر تک وہ تموجو کے کان میں بڑی رازداری سے کچھ کہتا رہا۔ اس کے جواب میں تموجو پہلے چاروں گھوڑوں کو اپنے استبل میں باندھ آیا، پھر بیتام کو یسوتائی کے گھوڑے سے گٹھڑی کی طرح اٹھا کر گھر کے اندر لے گیا۔ یسوتائی گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ جنگجو کرایت ترکوں کو اپنے لشکر میں شامل کر لینے کے بعد چنگیز خان کی عسکری قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ کرایت ترک حملہ آور ہونے اور دشمنوں کو زیر کرنے میں منگولوں سے بھی زیادہ خوفناک اور وحشت خیز تھے، اور ان کرایت ترکوں کا ارخون یعنی سالار یسوتائی کو بنایا گیا تھا۔ اب چنگیز خان نے ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے لشکریوں کو جنگ میں زیادہ سے زیادہ مصروف رکھے گا اور اپنی سلطنت کے مغربی، جنوبی اور مشرقی بازوؤں کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے مسلسل کوشش کے ساتھ ساتھ ان کی وسعت میں بھی اضافہ کرے گا۔ اس کام کے لیے اس نے سب سے پہلے اپنے طور پر مغرب کا انتخاب کیا، جہاں پر جنگجو مغربی ترک، تائمان اور ایغوری رہتے تھے، اور یہ ساری اقوام منگولوں اور کرایت ترکوں ہی کی طرح وحشی اور جنگجو تھیں۔ بہرحال چنگیز خان نے ان اقوام سے نمٹنے اور انہیں اپنا ماتحت اور فرما بردار بنانے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ قراقرم سے کوچ کیا۔ دوسری طرف مغربی ترکوں، تائمانوں اور ایغوریوں کو جب خبر ہوئی کہ چنگیز خان ان پر حملہ آور ہونے کو آ رہا ہے، تو انہوں نے بھی آپس میں اتحاد کر لیا اور چنگیز خان کی یورش کا سامنا کرنے کے لیے انہوں نے ایک مشترکہ جرار لشکر تیار کر لیا، اور مشرق کی طرف سے آنے والی شاہراہ کے کنارے ایک وسیع میدان میں خیمہ زن ہو کر یہ لشکر چنگیز خان کے متوقع حملے کا انتظار کرنے لگا۔ ان اقوام کے اندر مسلمان مبلغوں کی کوششوں اور جدوجہد سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ چنگیز خان نے اپنے آگے آگے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں اور سوداگروں کی صورت میں اپنے جاسوس روانہ کر دیے تھے، تاکہ وہ اسے دشمن کے لشکر کا محل وقوع اور تعداد کے متعلق آگاہ کرتے رہیں۔ ان جاسوسوں کی فراہم کردہ اطلاعات پر چنگیز خان نے اپنے لشکر کا ایک دستہ لیا اور اسے اپنے سب سے بڑے بیٹے جوچی کی سرکردگی میں دے دیا۔ دوسرے بیٹے چغتائی کو جوچی کا نائب مقرر کیا۔ پھر اس دستے کو حکم دیا کہ ایک لمبا کاوا کاٹ کر وہ اس میدان کے شمال میں جا کر گھات لگا کر بیٹھ جائے جس میدان میں دشمن خیمہ زن تھا۔ جوچی اور چغتائی وہاں سے علیحدہ ہو کر حرکت میں آئے اور ایک لمبا کاوا کاٹتے ہوئے وہ پہاڑ کے شمالی پہلو میں گھات لگا کر جا بیٹھے۔ چنگیز خان نے اپنے دونوں بیٹوں کو تائید کے ساتھ یہ واضح کر دیا تھا کہ ان دونوں کو اس وقت دشمن پر حملہ آور ہونا ہے جب جنگ فیصلہ کن دور میں داخل ہو چکی ہو۔ اس طرح اس نے جاسوسوں کی مدد سے دشمن کے خلاف ایک خفیہ چال چلنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ تیزی کے ساتھ آگے بڑھا۔ وہ دشمن کے سامنے آ کر اپنے لشکر سمیت خیمہ زن ہو گیا۔ لشکر کو اس نے 4 برابر حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھا، دوسرا یسوتائی، تیسرا سوبدائی اور چوتھا مقولی کی کمان میں دے دیا، جبکہ جبی نویان کو یسوتائی کا نائب مقرر کیا۔ دوسرے روز صبح ہی صبح دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہوئے۔ اپنے حصے کے لشکر کو چنگیز خان نے وسط میں رکھا، دائیں طرف یسوتائی اور پھر مقولی کے لشکر کو، اور پھر بائیں پہلو میں سوبدائی کے لشکر کو رکھا، جبکہ جبی نویان کو یسوتائی کا نائب مقرر کیا۔ دوسرے روز صبح ہی صبح دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہوئے۔ اپنے حصے کے لشکر کو چنگیز خان نے وسط میں رکھا، دائیں طرف یسوتائی اور پھر مقولی کے لشکر کو، اور بائیں پہلو میں سوبدائی کے لشکر کو رکھا۔ چنگیز خان کے تحت مکمل طور پر منگول تھے۔ سوبدائی اور مقولی کے تحت مکریت، تائجوت، الوس، تاتاری اور کچھ دیگر ماتحت قبائل کے جنگجو اور لشکری تھے، جبکہ یسوتائی کے تحت مکمل طور پر وہ کرایت ترک تھے جن پر کبھی تغرل کا لشکر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ جب دونوں لشکروں کی صفیں منظم اور مستحکم ہو گئیں تو دشمن کے لشکر سے ایک نوجوان نمودار ہو کر سامنے آیا۔ وہ سفید گھوڑے پر سوار تھا اور اپنی ننگی تلوار اس نے فضا کے اندر نیزے کی طرح بلند کر رکھی تھی۔
میدان کے وسط میں آ کر وہ سوار رکا اور چنگیز خان کے لشکر کی طرف رخ کر کے اس نے بلند اور للکارتی ہوئی آواز میں کسی کو مقابلے کے لیے پکارا۔ جواب میں چنگیز خان کے حکم پر اس کا ایک منگول ارخون یعنی سالار، جو چنگیز خان کے اپنے حصے کے لشکر میں اس کے نائب کی حیثیت سے شامل تھا، اس جوان سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترا۔ لیکن یہ مقابلہ زیادہ دیر چل نہ سکا اور دشمن جنگجو نے چنگیز خان کے منگول سالار کو زیر کر کے اس کی گردن کاٹ دی۔ چنگیز خان کو اپنے اس سالار کے مارے جانے اور دشمن کے جوان کی کامیابی پر انتہائی طیش اور تاؤ آیا اور اس نے اپنے ایک اور جوان کو مقابلے پر بھیجا، لیکن وہ بھی مخالف جوان کے ہاتھوں لمحوں کے اندر مارا گیا۔ اس کے بعد ایک تیسرا جوان بھی اس کا شکار بن گیا۔ اب چنگیز خان کے غضب اور غصے کی انتہا نہ تھی۔ اس دوران صوبدائی، جبی نویان اور مقولی میدان میں اترنے کے لیے اس کی اجازت حاصل کرنے کی خاطر اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اس نے ان تینوں کو مخاطب کر کے کہا، سنو میرے ارخونوں، میں نے 2 فیصلے کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ دشمن کا وہ جوان جس نے اب تک بڑی آسانی سے میرے 3 ارخونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اس جنگ میں اگر مجھے فتح ہوئی اور یہ جوان ایک قیدی کی حیثیت سے میرے ہاتھ لگا تو میں اسے اپنے لشکر میں شامل کر دوں گا، اور یسوتائی اور تم تینوں کی طرح اسے اپنے چوٹی کے ارخونوں میں شامل کروں گا۔ دوسرا فیصلہ میں نے یہ کیا ہے کہ دشمن کے اس جنگجو کے مقابلے میں تم تینوں میں سے کوئی نہیں جائے گا، بلکہ اس کے لیے یسوتائی میدان میں اترے گا۔ اگر تم تینوں میں سے کوئی اس جوان کے ہاتھوں مارا گیا تو مجھے بے پناہ دکھ ہوگا اپنے اس فیصلے پر کہ میں نے اس جوان کے مقابلے میں اپنے لشکر کا سب سے برتر اور بہترین جنگجو کیوں نہ بھیجا۔ پھر ذرا رک کر اس نے کہا، اور اے میرے ارخونوں، تم خوب جانتے ہو کہ میرے پورے لشکر میں یسوتائی جیسا کوئی بہادر، شجاع اور طاقتور اور قوت والا نہیں ہے، لہٰذا جبی نویان، تم جاؤ اور یسوتائی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اگر میں تم تینوں میں سے کسی کو مقابلے کے لیے بھیجتا ہوں اور وہ کامیاب نہیں ہوتا تو میرے دل میں ایک پھانس، ایک حسرت سی رہے گی کہ کاش میں اپنے لشکر کے سب سے جری جوان کو بھیجتا، لیکن اگر وہ جوان یسوتائی کو بھی زیر کر لیتا ہے تو پھر میرے دل میں کوئی حسرت نہیں رہے گی، اور میں تسلیم کر لوں گا کہ میرے لشکر میں کوئی ایسا جوان نہیں ہے جو دشمن کے اس جوان کا مقابلہ کر سکے۔ جبی نویان، تم جاؤ یسوتائی کو بلا لاؤ تاکہ میں اسے میدان میں اتار دوں۔ اس کام میں دیر نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو وہ جوان یہ سمجھنے لگے کہ اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کوئی مناسب جنگجو نہیں مل رہا۔ جبی نویان گھوڑا دوڑاتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ساتھ یسوتائی کو لے کر لوٹ آیا۔ چنگیز خان نے کہا، اے یسوتائی، تم نے اس جوان کو دیکھا جو میدان جنگ کے اندر حالت انتظار میں کھڑا ہے؟ تم نے دیکھا کہ اس نے ہمارے 3 بہترین ارخونوں کا خاتمہ کر دیا۔ اے یسوتائی، تم جانو کہ تم میرے ترکش کے آخری تیر اور میری تلوار کی آخری ضرب اور زہریلی کاٹ ہو۔ تمہارے سوا اب میرے پاس کوئی ایسا جوان نہیں ہے جسے میں مقابلے کے لیے میدانوں میں نکالوں۔ تم اب میرا آخری ہتھیار ہو جس سے میں اس انفرادی جنگ کا پانسا پلٹ دینے کی امید رکھتا ہوں۔ یسوتائی، اس میدان میں اترو اور دشمن کے اس جوان کو زیر کر کے وہ بددلی جو اس وقت ہمارے لشکر میں پھیلی ہے اسے دور کر دو۔ یسوتائی نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار بے نیام کر لی اور ایک جوان اور جوشیلے جذبے میں اس نے چنگیز خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خان، اگر تم یسوتائی پر اس قدر بھروسہ کرتے ہو تو پھر قسم ہے مجھے اپنے اس رب کی جو تحت الثری کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی یسوتائی نے اپنے گھوڑے کو موڑا اور اپنی تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کو ایک سخت مہمیز لگا کر میدان جنگ کے وسطی حصے کی طرف دوڑا دیا۔ یسوتائی جب اس جوان کے سامنے آیا تو اس جوان نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور نہایت عاجزی اور انکساری سے بولا، الہی، اس میدان میں اس نئے دشمن کے سامنے میری مدد فرما۔ یسوتائی نے بھی اس کے یہ الفاظ سن لیے، اور جب وہ جوان یسوتائی پر حملہ آور ہونے کے لیے گھوڑے کو ایڑ لگانے لگا تو یسوتائی نے اسے مخاطب کر کے کہا، ٹھہرو۔ اس جوان نے فوراً اپنی مہمیز روک لی۔ یسوتائی نے پھر پوچھا، تم نے آسمان کی طرف دیکھ کر میرے رب کو پکارا ہے، کیا تم مسلمان ہو؟ اس جوان نے صرف ایک لہجے کو حیرت کے انداز میں یسوتائی کی طرف دیکھا اور پھر اطمینان سے کہا، الحمدللہ، میں مسلمان ہوں۔ یسوتائی نے کہا، تو پھر سنو، میں بھی مسلمان ہوں، کیا تمہارا سارا لشکر مسلمانوں پر مشتمل ہے؟ اس جوان نے جواب دیا، نہیں، پورے لشکر میں صرف چند ایک ہی مسلمان ہیں اور میرا تعلق ایغوری قبائل سے ہے۔ یسوتائی نے پوچھا، تو پھر مسلمان ہو کر تم اس لشکر کا ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ جواب میں اس جوان نے یسوتائی سے پوچھ لیا، تو تم مسلمان ہو کر ان وحشی اور بے دین منگولوں کا ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ یسوتائی نے کہا، میری تو مجبوری ہے کہ میں انہی لوگوں کے درمیان پلا بڑھا ہوں۔
پھر ذرا رک کر وہ بولا، لیکن اے میرے عزیز، یہ کیسی بدقسمتی ہے کہ ہم دونوں حالات سے مجبور ہو کر مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں۔ اے میرے عزیز، جاؤ تم واپس جاؤ اور کسی ایسے جوان کو میرے مقابلے میں بھیجو جو مسلمان نہ ہو۔ اس جوان نے کہا، ہمارے لشکر میں ایسے جوان بھی ہیں جو مجھ سے بڑھ کر ہیں اور جن سے مقابلہ کرنا تمہارے لیے دشوار اور مشکل ہو جائے گا۔ یسوتائی نے کہا، تم واپس جا کر تو دیکھو، اور تمہیں قسم ہے میرے اس رب کی جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، میرے مقابلے میں تم ایسے جوان کو بھیجنا جو تمہارے لشکر میں سب سے جری اور توانا ہو، پھر تم دیکھنا میں اس کی کیسے چیر پاڑ کرتا ہوں۔ اس جوان نے کہا، میں واپس جانے کو تو تیار ہوں، لیکن اس کی صورت کیا ہو؟ اگر میں تم سے مقابلہ کیے بغیر لوٹ جاتا ہوں تو مجھ سے بری طرح باز پرس کی جائے گی۔ یسوتائی نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں تمہیں بغیر مقابلہ کیے واپس جانے کا باعزت طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ دیکھو، میں تم سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے گھوڑے سے نیچے کودوں گا، تم بھی ایسا ہی کرنا اور گھوڑے سے کودنے کے بعد اپنی ٹانگ پکڑ کر بیٹھ جانا اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرنا کہ اس طرح کودنے سے تمہارے گھٹنے میں شدید قسم کی درد نکل آئی ہے۔ اس کے بعد میں تمہیں سہارا دے کر تمہارے گھوڑے پر بٹھا دوں گا اور تم واپس چلے جانا۔ کیا یہ باعزت طریقہ نہیں ہے؟ اس طرح تمہارے لشکر میں تم سے کوئی باز پرس بھی نہیں کر سکے گا۔ اس جوان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی اور اس نے کہا، مجھے لگتا ہے تم لڑائی کے فن میں خوب مہارت اور قدرت رکھتے ہو، میں تمہاری اس تجویز کو بخوشی قبول کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی یسوتائی اپنے گھوڑے سے کود گیا۔ اس جوان نے بھی گھوڑے سے چھلانگ لگا دی، پھر وہ ایک کراہ کے ساتھ کرب کا اظہار کرتے ہوئے اپنا گھٹنا تھام کر رہ گیا۔ یسوتائی اس کے قریب کھڑا ہوا اور یہ ظاہر کرنے لگا کہ وہ گویا اس سے ہمدردی کر کے اس کا حال پوچھ رہا ہو۔ پھر یسوتائی نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر اس کے گھوڑے پر بٹھایا اور خود ہی اس کے گھوڑے کو موڑ کر اس کے لشکر کی طرف ہانک دیا۔ اپنی اس اخلاقی کامیابی پر یسوتائی مطمئن اور خوش تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور جنگجو میدان میں اترا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ یسوتائی اس دوران اپنے گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ اس آنے والے جوان نے ذرا دور رہ کر یسوتائی کے گرد اپنے گھوڑے کو دوڑا کر 4 چکر لگائے، پھر وہ اس کے سامنے آیا اور کہا، میں نے شکر کیا ہے کہ وہ ایغوری مسلمان واپس چلا گیا اور مجھے تیرے ساتھ مقابلہ کرنے کا موقع ملا ہے، ورنہ تو وہ مسلمان ہو کر لگاتار 3 منگولوں کو مغلوب کر کے اکیلا ہی اس قدر ناموری اور شہرت کما گیا تھا۔ میں یہ ارادہ لے کر آیا ہوں کہ تجھے زیر کرنے کے بعد میں تیرے لشکر کے 3 اور جوانوں کو اپنے سامنے خون میں نہلاؤں گا تاکہ میدان سے ابھی ابھی واپس جانے والے اس مسلمان سے میرا نام اونچا اور بلند رہے۔ یسوتائی نے کہا، اے احمق انسان، اسے تو میں نے خود ہی اس میدان سے واپس بھیجا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ 2 مسلمان آپس میں ٹکرائیں، لہٰذا میں نے اسے واپس بھیج دیا ہے، ایک معقول بہانہ بناتے ہوئے تاکہ ہم دونوں باعزت طور پر ایک دوسرے سے ٹکرانے سے بچ جائیں۔ اس آنے والے نے ہلکے سے قہقہے کے ساتھ کہا، یہ تم نے مجھ پر کیسا خوشگوار انکشاف کیا ہے۔ جب میں یہاں سے واپس جا کر یہ انکشاف اپنے سالار لشکر پر کروں گا تو مسلمان اپنی شہرت اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یسوتائی نے قہر بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایسا معاملہ تو صرف تم اس وقت کر سکو گے جب تم یہاں سے زندہ واپس چلے جاؤ، جو کہ ناممکن ہے، اس لیے کہ اس میدان میں تیری ساری ذہنی رفت کو، تیری حیوانی طلب کو میں تیری ذہنی مفلسی اور بے قلب باطن میں بدل دوں گا۔ اے احمق اور گاڈری انسان، موت کے اس میدان کے اندر میں تیرے خیال و فکر اور سکوت و سکون میں تہخانوں کی تاریکی اور وقت کا بدترین شور بھر کر رکھ دوں گا۔ دیکھ، میرا رب ہی میرا وسیلہ ثبات ہے اور اسی کے پرعظمت اور مقدس نام سے ابتدا کرتے ہوئے میں تجھ پر حملہ آور ہونے لگا ہوں۔ تو اپنا دفاع کرنا چاہے تو کر لے، پر یاد رکھ، میں تیرے چہرے پر پھیلے اعتماد اور اشتیاق کو بہت جلد ایک چھپی ہوئی بد اعتمادی میں بدل کر رکھ دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گھوڑے کو آگے بڑھا کر اس پر حملہ کر دیا۔ ایک ہولناک اور طوفانی عفریت کی طرح یسوتائی اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ دائیں بائیں اپنی تلوار اور ڈھال سے اس پر حملہ کرتا ہوا ایک بھیانک پن پیدا کر گیا تھا۔ 2-3 بار اس نے اس کی پیٹھ اور کنپٹی پر اپنی ڈھال سے ضربیں بھی لگا دی تھیں، جس کی وجہ سے اس کے مد مقابل پر ایک طرح کی مایوسی اور خوف طاری ہونے کے آثار نمودار ہونے لگے۔ پھر جوں وہ مقابلہ طول پکڑ رہا تھا، یسوتائی کی تندی اور اس کے طوفانی پن میں تیزی اور قوت بڑھتی جا رہی تھی، اور اس کے مقابلے میں اس کے مد مقابل کی آنکھیں پھٹی پٹی سی اور چہرہ آزردہ اور خستہ و ماندہ ہونے لگا تھا۔ ایک موقع پر جب اس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ کر یسوتائی کے بائیں پہلو پر اپنی تلوار سے ضرب لگانا چاہی تو یسوتائی نے فوراً اپنے گھوڑے کو ایک طرف ہٹا لیا اور اس کا وار خالی گیا۔
इसके साथ ही यसुताई ने उसके तलवार वाले हाथ पर अपनी ढाल दे मारी और उसकी तलवार उसके हाथ से छूट गई।